हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेल ज़फ़र है और आज मैं अपनी यूके वीज़ा सीरीज़ की सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी उसकी वजह क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक रियल टाइम वीज़ा अप्लाई कर दिखाऊँगा, ठीक है? आपको बाकी यूट्यूब चैनल्स पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेंगी जिसमें रियल टाइम में वीज़ा अप्लाई किया गया हो। इस वीडियो से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसमें जब हम फॉर्म फिल करेंगे इस वीडियो में, तो उसमें मैं आपको काफ़ी सारी टेक्नीक्स और कहने की ज़रूरी बातें बताऊँगा कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है। जो लोग ये फॉर्म फिल करने का प्रोसेस नहीं देखना चाहेंगे वो वीडियो को स्किप कर लें। वो डायरेक्ट सबमिशन से स्टार्ट कर लें कि फॉर्म सबमिशन के बाद कौन-सा प्रोसेस होता है फॉर्मेट्स वगैरह का। लोग अलग वीडियो देखना चाहते हैं सबमिशन की, वो ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। ऐसा है कि इस वीडियो में क्योंकि हमने रियल टाइम में वीज़ा अप्लाई किया तो इसलिए इसमें कुछ क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिल अप किया गया है। फॉर्म में कुछ डिटेल्स मैं बाद में क्योंकि मैंने अपडेट की थी वीडियो में क्योंकि डाटा प्राइवेसी की वजह से मैंने उसमें रियल्स कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, ठीक है? मगर फॉर्म सबमिशन से पहले मैंने वो तमाम डिटेल्स को करेक्ट कर लिया था, ठीक है? तो यानी कि आप ये ना समझिएगा कि वो जो डिटेल्स जो मैंने दी हैं वो एकदम ओरिजिनल है, ठीक है? क्योंकि डाटा प्राइवेसी की मैंने क्योंकि उसको हाइड नहीं किया था डिटेल्स को, इसलिए मैंने जो है वो फेक डिटेल यूज़ कर आपको बताया है, मगर सबमिशन से पहले मैंने वो तमाम डिटेल्स अपडेट कर ली थी, ठीक है? इसमें हम सिर्फ विज़िट वीज़े पे फ़ोकस करेंगे। विज़िट वीज़े में 2 चीज़ें हैं, हम देखेंगे कि आपने नॉर्मल विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है टूरिज़्म, ठीक है? और आपने फ्रेंड एंड फैमिली कैसे करना है, यानी कि इन्विटेशन अगर आपके पास है तो उसका वीज़ा आप कैसे अप्लाई करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम फॉर्म में फिलअप भी करेंगे और देखेंगे भी सही, ठीक है? मगर यहाँ पे मैं वीज़ा जो अप्लाई करूँगा वो सिर्फ स्टैंडर्ड करूँगा, यानी कि बगैर इन्विटेशन के, ठीक है? मगर मैं आपको इसमें पहले एक दफ़ा फॉर्म फिल करके दिखाऊँगा कि अपने इन्विटेशन पे कैसे वीज़ा अप्लाई करना है। उसके बाद उसको मैं रिमूव करके बताऊँगा कि आप फॉर्म अगर आपने जो फिल किया है उसको आप बाद में मॉडिफ़ाई कैसे करेंगे। और फिर मैं वो चीज़ रिमूव कर दूँगा तो मैं उसमें फिर स्टैंडर्ड अप्लाई कर दूँगा भी, ठीक है? अब हम वीडियो की हाइलाइट्स की तरफ आते हैं। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कैसे करना है, ठीक है? उसका तरीका क्या है? फॉर्म को फिल अप करने के बाद हम उसको सबमिट करेंगे, यानी कि फॉर्म की सबमिशन आपने कैसे करनी है। फॉर्म की सबमिशन के बाद हम देखेंगे कि वीज़ा फ़ीस को आपने कैसे पे करना है। वीज़ा फ़ीस जब आप पे कर देंगे तो आप उसके बाद देखेंगे कि हम इसमें कि आपने डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है, आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। इसके बाद हम एप्लीकेशन जब हमारी सबमिशन हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने वीएफएस या जो अपॉइंटमेंट आपका यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट को कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है? अपॉइंटमेंट की पेमेंट कैसे देंगे, अपॉइंटमेंट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करेंगे, अपॉइंटमेंट का लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे और अपॉइंटमेंट्स को आप रीशेड्यूल कैसे करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक कवर लेटर भी शो करूँगा, कवर लेटर का सैंपल कि आपने कवर लेटर लिखना कैसे है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। हम शुरू करते हैं वीज़े का फॉर्म फिल करना। सबसे पहले हम gov.uk वेबसाइट पर जाएँ। ये जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसका जो है लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद जब हमारे पास ये वेब पेज ओपन हो जाएगा gov.uk को किस पर क्लिक करेंगे और मैसेज को हाइड कर देंगे। उसके बाद हम सर्च बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के बारे में उसने आपको बताया हुआ है। क्योंकि स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है तो हम अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसमें उसने वीज़े की फीसिस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? ताकि जो आपका विजिटर वीज़ा है उसकी क्या फीस है, यानी कि स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा जो है वो 6 मंथ उसकी मैक्सिमम आप स्टे कर सकते हैं, उसकी 115 पाउंड उसकी फीस है। इसके बाद हम अप्लाई ऑनलाइन पे आएंगे, हम अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके एक्सेप्ट कर लो, हाइड मैसेज कर लें। अब इसके बाद सबसे पहले आप सेलेक्ट करें कि आपने किस लैंग्वेज में फॉर्म फिल करना है, ठीक है? मुख्तलिफ उसने लैंग्वेजेस दी हुई हैं, आपको इसमें जिस लैंग्वेज में फॉर्म फिल करना आप वो अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इधर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, या आपने उर्दू में करना है, उर्दू लैंग्वेजेस ने यानी कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस दी हैं। हम इधर इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं और हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो है कि आपने कंट्री सेलेक्ट करने कि आपने किस कंट्री में बायोमेट्रिक अपनी देनी है। जैसे मैंने सऊदीया लिखता हूँ या मैं पाकिस्तान से देना चाहता हूँ, पाकिस्तान टाइप कर दूंगा उसमें, ठीक है?
تو آپ پاکستان سے دے سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ادھر سعودیہ سے اپلائی کرنا ہے تو میں ادھر سعودی عربیہ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جو چیک اویلیبل ویزا اپلیکیشن سینٹر لوکیشن، کیا آپ کو اس کی ویزا اپلیکیشن کی سینٹر کا معلوم ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں جی یس، کہ مجھے جو ہے نا آئی ہیو آئیڈینٹیفائی، کہ مجھے پتا کہ وہ جو ویزا اپلیکیشن جو لوکیشن ہے وہ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں کلک کرتا ہوں. تو اس کے بعد وہ آپ کو اس کے بارے میں ایک انفارمیشن کو دے رہا ہے کہ بیفور اسٹارٹ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو اپلائی، بایو میٹرک انفارمیشن، یعنی کہ اب نیچے آتے ہیں ہاؤ ٹو یوز ڈیٹا. اس کے بعد ہم جو ہے اسٹارٹ کے بٹن کو کلک کر دیتے ہیں. آپ نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں گے. یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے. اس کے لیے آپ کا جو رجسٹرڈ ای میل ہے آپ نے وہ دینی ہے، جس ای میل پہ آپ کو جو ہے تمام اپڈیٹس ریسیو ہوں گی. ٹھیک ہے، اور آپ نے وہ ای میل پہ جو آپ کا اکاؤنٹ ہوگا اسی سے آپ اس کو ریٹریو کریں گے. اپنا فارم کو جو آپ فارم فل اپ کریں گے وہی آپ اسی سے ریٹریو کریں گے. ٹھیک ہے، نیچے پاسورڈ پہ آتے ہیں. آپ نے لوور اپر سمبل پاسورڈ کی صورت میں دینا، اور 10 کریکٹرز لانگ آپ کا پاسورڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ ادھر اپنا پاسورڈ دیں گے، ریپیٹ پاسورڈ. اس کے بعد جو آپ نے پاسورڈ کو دے وہی آپ اس کو نیچے پاسورڈ کو نیچے ری ٹائپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس لوور کیس لیٹر، نمبر اور سمبلس پر مشتمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے. نیکسٹ پیج پہ وہ آ جائے گا. آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی ای میل ایڈریس ہے جس پہ آپ کو ای میلز اپڈیٹس آئیں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا آپ نیا بھی دینا چاہتے ہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ای میل آپ سے پوچھا کہ آپ سے ریلیٹڈ ہے یا کسی اور سے ریلیٹڈ، میرے سے ریلیٹڈ ہے. اب ہم سیو اینڈ کنٹینیو کرتے ہیں. اب ہم نیکسٹ پیج پہ آگے. یہاں پہ ہے ایڈیشنل ای میل. اگر آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل ای میل ہے آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ یس کر دیں گے. اگر آپ اس کو ایڈیشنل ای میل نہیں دینا چاہتے تو ہم کیا یہاں پہ سمپل نو کر دیں گے. میں آپ کو ادھر یس کر کے ای میل ایڈیشنل ایڈ کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، ایڈیشنل میل میں آپ جو ہے اپنی کمپنی کا ای میل یوز کر سکتے ہیں تاکہ ان کو لگے کہ آپ جو ہے کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے کوئی ای میل ٹائپ ہوتا ہے XYZ. اگر آپ کمپنی کی کرنا چاہیں کمپنی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سے یہ پھر پوچھے گا کہ یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے یا سامان ایلس سے. ٹھیک ہے، اگر تو آپ ای میل دینا چاہتے ہیں دے دیں، کیونکہ میں نے یہ ای میل نہیں دینی. میں صرف سنگل ای میل یوز کروں. میں بیک پہ کلک کرتا ہوں تو میں واپس چلا جاؤں گا اندر ای میل. میں کہتا ہوں نو، مجھے اندر ای میل نہیں چاہیے. میں سیو اینڈ کنٹینیو کر دوں گا. جو ہمارا جو نیکسٹ پیج ہے اس پہ ہم اپنا ٹیلی فون نمبر انٹر کریں گے. میں کنٹری کوڈ کے ساتھ موبائل نمبر ایڈ کر دوں گا. یہ میرا اوریجنل نمبر نہیں ہے، جو جسٹ سے میں نے ڈالا. ٹھیک ہے، میں اس کا تو میرا نمبر جو ہے یو کے میں بھی یوزیبل ہے اور یو کے سے آؤٹ سائڈ بھی یوزیبل ہے. بلکہ یہ میرا جو ہے موبائل نمبر ہے. ٹھیک ہے، چلو میں نے اس کو سیو اینڈ کنٹینیو کر دیا. نیکسٹ پیج پہ آ گیا کہ آپ کو یہ دوسرا فون نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر تو نہیں، میرے پاس ایک ہی نمبر ہے، میں اپنا ایک ہی نمبر یوز کروں گا. آپ دو کرنا چاہتے ہیں تو سب ڈال سکتے ہیں. اس کو پوچھا کہ آپ کو ہم کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کیا جی فرسٹ آپشن سلیکٹ کیا کہ آپ ٹیلی فون اور ٹیکسٹ میسیجز SMS اس سے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے. وہ نیکسٹ پیج آ گیا. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں اپنا گیون نیم دینا ہے، یعنی کہ فرسٹ نیم ایز پر پاسپورٹ. اس کے بعد فیملی نیم دیں گے یعنی کہ لاسٹ نیم ایز پر پاسپورٹ. ٹھیک ہے، ہم مگر سیو اینڈ کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد آتا ہے آپ کے کوئی دوسرا نام ہے جو پاسپورٹ کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا نام نہیں ہے. ہم اس کو نو پہ کلک کریں، سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے. سب نیکسٹ پیج آ گیا. اس میں آپ نے اپنا بتانے کا میل ہے یا فیمیل ہے. میں نے میل پہ کلک کیا. اب اگلا ہے کہ واٹ از یور ریلیشن شپ اسٹیٹس سلیکٹ کریں گے. میں نے یہاں پہ میرڈ اور سول پارٹنر سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے، اس کو ہم سیو اینڈ کنٹینیو کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم ایڈریس والے سیکشن پہ آ جائیں گے. یہاں پہ اپنے ایڈریس لکھنا ہے. جو لوگ سعودیہ میں سعودیہ کا، جو پاکستان میں پاکستان کا ایڈریس لکھیں گے. آپ کا جو ریزیڈنٹ ایڈریس ہے اپنے وہاں جہاں پہ وہ ٹائپ کریں گے. میں یہاں پہ اپنا ایڈریس ٹائپ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ فی الحال میں بعد میں چینج کر دوں گا. میں جو ہے جسٹ ویسے ہی ٹائپ کر رہا ہوں. سٹی لکھ دیا میں نے اپنا. یہاں پہ اسٹیٹ لکھ دیا جیسے پنجاب. آپ سندھ لکھ سکتے ہیں. پوسٹل کوڈ میں ٹائپ کر دوں. اگر آپ کو پتا تو لکھ دیں، نہیں پتا تو آپ چھوڑ دیں اگر آپ کا پوسٹل کوڈ اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور کوئی کہیں کا آپ دیکھیں گے ایڈریس لمبا ہوتا ہے تو آپ کو 3 لائن دی گئی، آپ 3 باکس میں لکھ سکتے ہیں. میں کنٹری سیلیکٹ لیتا ہوں سعودی عربیہ. ٹھیک ہے، نیچے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا جو ایڈریس ہے اس پہ آپ کو کب تک کتاب آ جائے گی. میں نے کہا جیسے یہ جو میرا ایڈریس ہے بالکل میرے میلنگ ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائے گی. اس سے آپ کے سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کی جو پراپرٹی جو آپ نے ایڈریس دی ہے اس پہ آپ کب سے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ایئرز میں سلیکٹ کر لیا وہ باکس ہے اور میں نے کیونکہ میں 12 سال سے رہ رہا ہوں.
یہ آپ کا اپنا ہے، رینٹ پر ہے، یا ادر میں جیسے کمپنی نے کوئی آپ کو ایڈریس دیا ہوا کچھ بھی ہے آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو باکس ہے آپ اس میں 500 ورڈس تک کریکٹرس تک آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ میں نے رینٹ پہ جو میں سیو اینڈ کنٹینیو کر دیتا ہوں، نیکسٹ پیج پہ آ جائے گا. اب آپ کے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز وہ آپ سے پوچھا کہ آپ نے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز انٹر کریں. ٹھیک ہے، پاسپورٹ نمبر آپ نے انٹر کر دینا ہے یہاں پہ. یہ پاسپورٹ نمبر میں نے جسٹ ویسے انٹر کیا کیونکہ میں لاسٹ میں جب سبمیشن سے پہلے تمام ڈیٹیلیں کریکٹ کر لوں گا. کس کنٹری نے آپ کا ایشو کیا پاسپورٹ، آپ اپنی کنٹری ایشو کا نام لکھ دیں گے، یا آپ کی ایشو ڈیٹ کب ہوئی ہے پاسپورٹ کی، پہلے اپنے ڈے پہ منتھ یہ لکھنا ہے پاسپورٹ کی ایشو ڈیٹ میں. ٹھیک ہے، اوپر اس میں سمپل لکھا بھی ہوا کہ آپ نے پہلے ڈے پہ منتھ پہ ایئر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کی ایکسپائر ڈیٹ انٹری کر دینی ہے کہ جب آپ کا یہ ایکسپائر یعنی کہ پاسپورٹ ایکسپائر کب ہو رہا ہے. آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو کر دینا. اب نیکسٹ آ جائیں گے یور آئیڈینٹی کارڈ. ٹھیک ہے، میں نے کہا میرے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے، میں یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر لے لوں. این آئی سی پاکستان میں آپ اپنا این آئی سی کا نمبر لکھیں گے. یہاں پہ میں نے اپنا این آئی سی کارڈ کا نمبر ٹائپ کر دوں. یہ جسٹ فیک میں نے انفارمیشن دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے یہاں پہ اپنا این آئی سی کا نمبر کیسے ٹائپ کرنا ہے. میں یہ تمام اپنی انفارمیشن بعد میں کریکٹ کر کے ویزا اپلائی کروں گا. ٹھیک ہے، جو ریئل ٹائم میں جو ویزا میں اپلائی کروں گا. یہاں پہ میں نے اپنا یہ نمبر ٹائپ کر دیا کمپلیٹ. کس نے اس کو ایشو کیا، آپ کو پاکستان نے کارڈ دیا، آپ کو پاکستان لکھ دیں گے، اس کی ایشو ڈیٹ لکھ دیں گے کہ جس ڈیٹ کو وہ آپ کو ایشو ہوا. آپ یہاں پہ پھر اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھیں گے، یہ جو کب آپ کا کارڈ ایکسپائر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نیچے آئیں گے سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے. نیکسٹ پہ آ جائیں گے آپ کے پاس جو ہے نیشنلٹی اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. ٹھیک ہے، جس کنٹری میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ یعنی آپ کی پیدائش ہے وہ آپ کو لکھیں گے. میں نے کہا پاکستان، کنٹری آف برتھ پاکستان. اس کے بعد آتا ہے پلیس آف برتھ، کہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ کس پلیس پہ ہو رہی ہے. یہ آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی جو برتھ ڈیٹ کس سٹی کی، آپ نے وہی یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے. اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ ٹائپ کر دیں گے. اس نے اوپر ایگزامپل دیا ہوا ہے یعنی 31 3 اینڈ 202 کے ساتھ آپ نے ٹائپ کرنا ہے. ہم 7 کنٹینیو کر دیں گے. اب آپ کہہ رہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی نیشنلٹی رکھتے ہیں. میں نے کہا نو، میرے پاس کوئی نیشنلٹی اس کے علاوہ نہیں ہے. ہم نے 7 کنٹینیو کر، جن کے پاس ہے وہ لکھ سکتے ہیں، یو ایس یو کے جو بھی. اب آپ کا امیگریشن اسٹیٹس کہ میں نے سعودیہ لکھا تھا تو وہ میں پوچھا کہ آپ سعودیہ میں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیمپریری ویزے پر ہیں، پرماننٹ پہ ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے، یا میں پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں. میں نے کہا میں اس کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں. اب آپ سے پوچھا کہ آپ کب سے سعودیہ میں رہتے ہیں. اس کا جو اگلا کوشچن ہے آپ نے اس کو ایئر میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 4 دفعہ وائی لکھا سب لوگ ایئر فارمیٹ میں بتانا. میں نے کہا میں 2002 میں آیا تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب 7 کنٹینیو کر. ہم نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے جس میں وہ آپ سے امپلائمنٹ اسٹیٹس پوچھے کہ آپ سعودیہ میں کیا کرتے ہیں. اگر آپ جاب کرتے ہیں امپلائی لکھ دیں گے. اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ اس کو سیلف امپلائی پہ کلک کر دیں گے. مگر میں اس میں آپ کو دونوں بتاؤں گا کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور ساتھ اپنا کوئی سائڈ بزنس بھی کریں، جو دبئی والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ دبئی میں یہ چیز الاؤ ہے، سعودیہ میں نہیں ہے. تو میں آپ کو دونوں چیزیں بتاؤں گا کہ وہاں پہ آپ کیسے لکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم 7 کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ پیج آ جائے گا جس میں ہے کہ آپ اپنے کمپنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس کمپنی میں جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کمپنی کا نام ٹائپ کر دیتا ہوں. آپ سے کمپنی کا ایڈریس پوچھے گا. میں نے کمپنی کا ایڈریس ٹائپ کر دیا کہ میں جو کمپنی کا ایڈریس ہے یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو ویریفائی کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اپنا ایڈریس جو ہے کریکٹ دینا ہے. اس کا اسٹریٹ ٹائپ کر دیتا ہوں. اس کے بعد میں سٹی نیم ٹائپ کر دیتا ہوں. سٹی نیم کے بعد ہم پروونس یا اسٹیٹ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں، نہیں اگر آپ کا اپلیکیبل تو آپ اس کو نہیں بھی لکھ سکتے. اس کے بعد ہم پوسٹل کوڈ پر آتے ہیں. پوسٹل کوڈ اگر آپ کو پتا تو آپ اسے لکھ دیں، نہیں ہے تو اپلیکیبل نہیں تو آپ نہ لکھیں. اس کو آپ کنٹری کوڈ ٹائپ کر دیں گے. کنٹری آپ کا جو ہے وہ کون سا ہے. اب آپ کی کمپنی کا یہاں پہ وہ آپ سے نمبر پوچھتا ہے، آپ کو یہاں پہ اپنا کنٹری کوڈ، اس کے بعد آپ کو ان کا جو ہے نمبر ٹائپ کرنا ہے کمپنی کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کب سے اس میں جوائن کیا تھا، آپ اپنی جوائننگ ڈیٹ لکھیں گے کہ میں نے یہ جو ہے اس ایئر سے جوائن کی تھی. ٹھیک ہے، اس کو 7 کنٹینیو کر دیں گے. اس کے بعد نیکسٹ پیج آ جائے کہ آپ کی جو جاب ہے
آپ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اپنے یہاں پہ اپنی جاب لکھیں گے, آپ کی جو پوزیشن ہے کمپنی میں وہ کیا ہے. جو بھی آپ کی پوزیشن ہے, جو کمپنی آپ کو لیٹر دی ہے اس کے مطابق لکھیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو سیلری ہے آپ کو ٹیکس کے بعد کتنی ملتی ہے, یہاں پہ 2 آپشن آپ کو دے گا, یا آپ سعودی ریال میں یا آپ اس کو گریٹ برٹش پاؤنڈ میں لکھیں گے. ٹھیک ہے, میں نے سعودی ریال میں سیلری یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں اپنی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ سے پوچھا کہ جاب کی آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے, یعنی کہ آپ اپنی جاب کے بارے میں اس کو بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں یا رسپانسبلٹی ہیں آپ وہ یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے. میں نے اس اپنی جو ڈیوٹیز تھی وہ میں نے کیونکہ علیحدہ سے ایک لکھ لی تھی تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو, تو اس لیے میں اس کو کاپی پیسٹ یہاں پہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے پتہ چل سکے آپ نے کیسے اپنی جاب کو ڈسکرائب کرنا ہے. آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں, یہاں پر علیحدہ لکھ کر یہاں پہ کاپی پیسٹ کرنا تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ پہلے فارم فل کرنے سے پہلے آپ اپنے ایک دفعہ ڈاٹا وغیرہ سارا لکھ لیا کریں. ٹیکسٹ باکس میں جو ہے آپ کے پاس ایک لمیٹڈ کریکٹرز ہیں, 250 کریکٹرز تک آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کاپی پیسٹ یہاں پہ کریں گے تو کریکٹر اگر زیادہ ہوں گے تو آپ یہاں پہ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی نیا لکھنا تو آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ 250 کریکٹر سے اوپر نہیں لکھ سکتے یہاں پہ. اس کے بعد ہم سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے تو وہاں پر نیکسٹ پیج آ جائے گا سیلف امپلائمنٹ ڈیٹیل, کیونکہ ہم نے وہاں پہ پہلے بزنس کے بارے میں لکھا تھا کہ میں جاب اور بزنس کرتا ہوں. یہ دبئی والوں کے لیے دبئی میں دونوں چیزیں کر سکتا ہوں. میں لکھ دیا کہ میری جاب کا جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے. اب وہ کہنے کہ آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں اپنے بزنس سے. ٹھیک ہے, میں نے لکھ دیا کہ میری پارٹ ٹائم بزنس ہے, اس میں میں ڈائریکٹر ہوں, اور جو اماؤنٹ ہے وہ میں اینول, یہاں پہ آپ نے اینول اماؤنٹ لکھنی ہے. ٹھیک ہے, ایئرلی کے حساب سے. تو میں نے کہا کہ میں 65,000 کماتا ہوں, آپ نے اس کو سیو اینڈ کنٹینیو کر دینا ہے. ٹھیک ہے, سیو اینڈ کنٹینیو کے بعد ہمارا نیکسٹ پیج آ جائے گا جو ہے یور انکم اینڈ سیونگ, کہ آپ نے اس کو اس میں بتانا ہے کہ آپ کی انکم اور سیونگ کیا ہے. یہاں پہ ہے ادر ریگولر ایڈیشنل انکم آپ کی کیا ہے, یا کس قسم کے آپ کے پاس انکم آ رہی ہے, الاؤنسز, ریگولر منی ہے, پینشن ہے, انویسٹمنٹ ہے, یا ادر اینی ادر انکم ہے. جو بھی انکم ہوگی آپ اس کو ایئرلی بتائیں گے. نیچے جو بھی آپ نے انکم سلیکٹ کیا آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ یہ انکم جو ہے میرے پاس ایک سال میں اتنی آتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس میں جو ہے وہ برٹش پاؤنڈ میں لکھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے. تو میں نے کہا جو میرے پاس گریٹ برٹش پاؤنڈ میں جو اینول انکم ہے کسی اور سورس سے آتی ہے وہ میں یہاں پہ اپنی ایڈیشنل انکم گریٹ برٹش پاؤنڈ پر لکھ دیتا ہوں 1,000 جو بھی آپ کی انکم آ رہی ہوگی آپ یہاں پہ مینشن کر دیں گے. میں نے ادھر 10,000 لکھ دیا. اس کے بعد ہم سیونگ پہ آتے ہیں کہ ہماری بینک اکاؤنٹ میں اویلیبل فنڈ کتنی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو گریٹ برٹش پاؤنڈ میں لکھ دیں گے. اس کے اوپر لکھا بھی ہوا میں نے کہا میرے پاس جو بینک میں اویلیبل فنڈ 15,000 ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس اوپر انفارمیشن ہوگی یعنی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, کوئی الاؤنسز اور ریگولر منی کسی آپ کی فیملی سے آتی ہے آپ وہ بھی ٹک کر سکتے ہیں, پینشن ہے وہ بھی ٹک کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے ان میں سے کچھ بھی آپ اس کو ان چیک رکھیں گے. ٹھیک ہے, ادر انکم اور سیونگ اگر آپ کے پاس ہوگا چیک کر دیں گے آئی ڈونٹ ہیو این ادر انکم اور سیونگ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ کاسٹ آف یور وزٹ. میں نے یہ پورا کیلکولیٹ کرنے کا میتھڈ اپنے ڈاکومنٹس پریپریشن کی ویڈیو میں بتایا, اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی کاسٹ کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم اپنی کاسٹ لکھیں گے, ہمارے جو وزٹ پہ کاسٹ کتنی آئے گی ہم یہاں پہ جو ہے اپنے ایک اسٹیمیٹ بتائیں گے کہ ہمارا جو ہے فلائٹ کمبولیشن اور دوسرے ایکسپینسز ملا کے کتنے آتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو گریٹ برٹش پاؤنڈ میں ایڈ کریں گے. میں نے لکھا کہ جو میرے ایکسپینسز ہیں وہ 3,400 یا 3,500 جو بھی آپ لکھنا چاہیں, تو اسے زیادہ لکھیں جو آپ نے کیلکولیٹ کی ہیں اس سے, تاکہ جو ہے لگے کہ آپ نے واقعی اپنی سیلری کے حساب سے یا جو ہے آپ سب خرچ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم سیو اینڈ کنٹینیو کر دیتے ہیں. اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ایچ منتھ آپ کتنے پیسے اسپینڈ کرتے ہیں, جس میں آپ کے ڈپینڈنٹس, آپ کی لیونگ کاسٹ, آپ کا رینٹ, آپ کا جو ہے کسی ڈپینڈنٹس کے اوپر آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں, آپ کا موٹیج کتنا ہے, بیل کاسٹ آپ نے سب کچھ ادھر بتانا. اس کو منتھلی آپ کا خرچہ کتنا ہے, اور یہ کیا کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ میں جو آپ نے 6 مہینے کی یا 3 مہینے کی دی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو سیلری آئی اس میں سے کتنا مائنس ہوا, نیکسٹ منتھ کتنا ہوا, تھرڈ منتھ کتنا ہوا, فورتھ, ففتھ, سکس منتھ. وہ جو ہے آپ کے کیونکہ ایکسپینسز اس میں سے مائنس ہو رہے ہیں تو آپ نے وہ ایک وہاں سے لیں گے آپ کے میرے یہ جو ایکسپینسز ہیں منتھلی اتنے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہ لکھ دیں. اگر بچوں کی فیسز ہیں وہ اینول ہیں یا منتھلی جا رہی ہیں تو وہ اس کے بارے میں وہ بھی, کیونکہ آپ پیمنٹ بینک سے دے رہے ہیں یا پیسے لے رہے ہیں سیلری سے, تو آپ کو وہ بھی اس میں شو ہو رہا ہوگا. تو آپ نے وہ بھی اس میں ایڈ کرنا کہ یہ آپ کے ٹوٹل ایکسپینسز ہیں, کیونکہ ویزا آفیسر اس کے اوپر بیس کرے گا کہ آپ کے پاس سیلری اتنی ہے, آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں, اتنا آپ کے پاس بچ رہا ہے, اور بینک اسٹیٹمنٹ جو آپ کے پیسے ہیں سیونگ کے وہ اتنے بنتے ہیں یا نہیں بنتے, اور آپ اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں. مثلا اگر آپ کی سیلری 5,000 ہے, ٹھیک ہے, اور آپ
4000 خرچ کر رہے ہیں مہینے کا، آپ کے پاس 1000 سارا بچتا ہے، تو بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ نے 1 لاکھ شو کیا، کیسے شو کیا، تو اس کے اوپر آپ ویزا آفیسر کوشچن مارک کرے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ جو آپ اس کو اپنی فائنینشیل سچویشن بتائیں. بینک اسٹیٹمنٹ میں جو آپ کا آؤٹ ہوا ہے وہ آپ لکھیں کہ میرے جو بینک اسٹیٹمنٹ میں جو آپ کا منتھلی جا رہا ہے اتنا خرچہ ہے، تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہو جائے تو مسئلہ نہیں، مگر اب وہ ہزاروں میں فرق نہیں ہونا چاہیے، 500 میں فرق نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ بینک سے آپ کا 2700 مائنس ہوا ہے اور آپ نے لکھ دیا میرا 3000 خرچہ ہے، یہ بھی کام نہیں کرنا. یہاں پہ وہی لکھیں جو آپ کا بینک سے آؤٹ ہوا ہے وہ آپ کے ایکسپینسز میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ اس کو گریٹ برٹش پاؤنڈ میں اپنا خرچہ لکھ دیتا ہوں کہ 5000 یعنی کہ میرا خرچہ ہوا ہے 6500 میرا خرچہ، جتنا بھی آپ خرچہ لکھنا چاہیے جو آپ کی کیلکولیشن میں آ رہا ہے آپ وہ لکھیں گے، اس کو سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے. نیکسٹ پہ ہے میرا کہ آپ کو وزٹ کا خرچہ کون پے کرے گا. ٹھیک ہے، کوئی اگر آپ کو پے کر رہا تو یس، نہیں کوئی پے کر رہا تو آپ اسے نو لکھیں گے. ٹھیک ہے، یس میں بات کہ اگر آپ کے فادر، آپ کے برادر کوئی بھی آپ کو دے رہا ہے پیسے، اس میں سے کچھ ایڈ کیے ہیں تو آپ اس کو یس لکھیں گے، پھر اس کی آپ کو ڈیٹیل ایڈ کرنی پڑے گی مجھے پیسے کس نے دیے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ادھر نو لکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ لگائی ہے تو ہم سیو اینڈ کنٹینیو کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو پلان ڈیٹ کب ہے کہ آپ کب یو کے میں ارائیو کریں گے. میں نے لکھ دیا کہ میں جو ہے 8ویں مہینے کی 10 تاریخ کو رہوں گا. اور کب تک اسٹے کریں گے، میں نے 10 ڈے کا پلان بنایا کیونکہ میں 10 ڈے کا ٹرپ تھا، تو میں نے اس کو 10 دن کے بعد میں نے کہا 20 جو تاریخ یا 25 تاریخ کو میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو 15 ڈیز 10 ڈیز جتنا بھی آپ لکھنا چاہیں وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. پہلے ڈے پہ منتھ، پھر آپ نے یہ لکھنا ہے. سیون کنٹینیو کرتے ہیں. اب وہ کرے گا اپلیکیشن انگلش، کرے گا انگلش میں. سیون کنٹینیو. نیکسٹ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا آنے کا مین ریزن کیا ہے وزٹ کا. ٹھیک ہے، ٹوریزم انکلوڈنگ وزٹنگ اور فیملی فرینڈ، بزنس کے لیے آ رہے ہیں، ٹرانزٹ پہ آ رہے ہیں، اکیڈمک کے لیے آ رہے ہیں، میرج کے لیے ہے، آپ پرائیویٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ، یا آپ شارٹ ٹرم اسٹڈی کے لیے جو 6 مہینے کی رہتی ہے، یا کسی بھی اور ریزن سے آ رہے ہیں، تو آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا مین ریزن کیا ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکیڈمک وزٹ اپلائی کریں گے، جن میں شارٹ کورسز کیا نہیں ہوتا ہے، ہم ادھر کہتے ہیں ٹوریزم. سیون کنٹینیو کر دیتے ہیں. اچھا، وہ آپ سے مزید پوچھتا ہے کہ آپ کا بتائیں ڈیٹیل کہ ٹورسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے. یعنی کہ ٹورسٹ آنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے فیملی کو وزٹ کرنا ہے یا اپنے وزٹنگ فرینڈ کرنا ہے. میں نے کیونکہ آپ کو اس میں اپلائی کر کے بتانا ہے کہ آپ انویٹیشن پہ کیسے اپلائی کریں گے اور سمپل ٹورسٹ کیسے اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، میں آپشن جو ہے وزٹنگ فرینڈ کے سیٹ کروں گا. اس کے بعد ہم سیون کنٹینیو کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھا یور ایکٹیویٹیز، کہ اب آپ اپنی ڈیٹیل بتائیں کہ آپ ٹورسٹ میں یا آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ کیا رہیں گی. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ اپنی جو یو کے کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یو کے میں آپ نے زیادہ ٹوریزم پہ جا رہے ہیں تو آپ لکھیں گے میں یہاں پہ گھوموں گا، میں ادھر جاؤں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا. دوست سے میرا دوست کا ذکر کریں کہ میں نے فرینڈ سے ملنا ہے، اس کے ساتھ ہم گھومنے جائیں گے، ہم نے مختلف یو کے میں پلیسز کا وزٹ کرنا ہے. جو بھی آپ کا پرپز آف وزٹ ہے آپ یہاں پہ 500 کریکٹرز تک لکھ سکتے ہیں. باقی جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو ایک آگے ایڈیشنل لکھنے کی آپشن دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پھر وہ دیتا ہے کہ آپ کور لیٹر لگا کر اس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، مزید ڈیٹیلز بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کرنا کیا. میں نے پرپز جو تھا وہ علیحدہ سے لکھ لیا تھا تاکہ ویڈیو مجھے ٹائپ نہ کرنا پڑے. تو جو میں اپنا پرپز ہے 500 کریکٹرز تک کا یہاں پہ کاپی اور پیسٹ کر دوں گا. کاپی پیسٹ کرنے کے بعد بھی آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں. آپ کیونکہ 500 کریکٹر کی لمٹ ہے تو آپ نے جو بھی اس میں چینجنگ کرنی ہے آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں یا وہیں سے چینج کر کے آپ اس کو کاپی پیسٹ دوبارہ کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو کریکٹر کاؤنٹ کرنے پڑیں گے، آپ کو ایگزیکٹ لکھنے کریکٹر. جیسے یہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آخری میرے پاس وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کو ڈیلیٹ کیا تو میں نے اس کو پیراگراف تک ختم کیا. ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے یہاں پہ اپنے جو پرپز ہے وہ ایک بریف کرنا کہ میں لکھنے گیا. جیسے میں نے یہاں پہ لکھا کہ میں نے جو اپنا کلوز فرینڈ کو ملنا ہے اور ہم کچھ وقت اکٹھا گزاریں گے. ہم ایڈیٹنگ کرنے کے بعد سیون کنٹینیو پہ کلک کر دیتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ فارم اوپن ہوگا یور کرنٹ پارٹنر، یعنی کہ آپ کی جو وائف ہیں آپ نے ان کے بارے میں ذکر کرنا ہے. یہاں پہ ان کی ڈیٹیلز آپ نے انٹر کرنا ہے. وائف کا جو ہے آپ فرسٹ نیم لکھیں گے ایز پر پاسپورٹ. اس کے بعد ہم ان کا فیملی نیم لکھیں گے ایز پر پاسپورٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جو لاسٹ نیم ہے ان کا. اس کے بعد آپ ڈیٹ آف برتھ انٹر کریں گے. اس کے بعد آپ نیشنلٹی انٹر کریں گے. جو آپ کی وائف کی نیشنلٹی کیا ہے، میں نے کہا کہ پاکستان. اس کے بعد ایک کوشچن ہے کہ آپ کے ساتھ وہ رہتی ہیں یا نہیں.
اور آپ کے ساتھ یو کے ٹریول کریں گے یا نہیں. میں نے کہا میرے ساتھ رہتی ہیں یس, نہیں رہتی تو آپ نو کر دیں گے. اس کی وجہ کہ وہ آپ کے ساتھ ٹریول یو کے کریں گی یا نہیں. اگر آپ کہتے ہیں یس تو پھر آپ کو اپنی وائف کا پاسپورٹ نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے. ہم اس میں دیکھیں گے. اگر آپ نو کرتے ہیں پھر آپ کو انٹر نہیں کرنا. اگر آپ کے ساتھ وہ نہیں رہتی تو پھر آپ کو ایڈریس لکھنا ہے کہ جہاں پہ آپ کی وائف جو ہے وہ رہتی ہیں. کیونکہ اکثر جو لوگ سعودیہ دبئی میں ہیں ان کی وائف پاکستان میں ہوتی ہے تو آپ کو پھر پاکستان کا ایڈریس لکھنا ہے. سعودیہ میں اگر آپ کے ساتھ تو آپ کی سعودیہ کا ایڈریس لکھیں گے. میں یہاں پہ ایڈریس ٹائپ کر دیتا ہوں. ایک بار میں نے ٹائپ کر دیا کہ کون سے اسٹریٹ میں آپ نے سٹی ٹائپ کیا. آپ اسٹیٹ ٹائپ کریں گے یا پھر میں نے پنجاب ٹائپ کر دیا. آپ پوسٹل کوڈ آپ کو پتا وہ ٹائپ کر رہے ہیں. پھر کنٹری آپ نے ٹائپ کرنا ہے کس کنٹری کا آپ ایڈریس دے رہے ہیں. میں نے کہا پاکستان. 7 کنٹری پہ کلک کر دیں, آپ نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں گے. اس میں پوچھتا ہے کہ آپ پہ کون کون ڈپینڈ کرتا ہے, جس میں 18 سال سے کم عمر کے بچے جو آپ کے ساتھ ہیں, 18 سال سے زیادہ کے بچے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ پہ ڈپینڈ ہیں, اور آپ کسی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, آپ نے اس کے بارے میں بھی بتانا ہے. آپ کے ریلیٹیو یا جو ہے کم موڈیشن یا اینی ٹائپ آف, یعنی کہ ادر ریلیٹیو کی اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں, آپ نے تو بتانا ہے کہ میرے پر کون ڈپینڈ کر رہا ہے فائنینشلی. اگر کوئی آپ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا آپ نو کر دیں, کوئی کرتا تو آپ یس کریں گے. پھر وہ آپ سے ڈیٹیل پوچھے گا سب کی 1 by 1. ٹھیک ہے. اگر کوئی ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ یس کر دیں گے, نہیں ڈیپینڈنٹ تو آپ نو کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کو ہم 7 کنٹری پہ کلک کرتے ہیں. اب آپ نے جو ڈیپینڈنٹ پہ یس کیا تھا, اب آپ نے ان کی ڈیٹیل لکھنی ہے کہ آپ نے ان کا ریلیشن کیا. میں یہاں پہ اس کا ریلیشن شپ ٹائپ کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ڈیپینڈنٹ لکھے تھے. اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاسپورٹ کے مطابق ڈیٹیلیں دینی ہے. میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا ہے سن, اس کا آپ نے فرسٹ نیم دینا ہے, پھر آپ نے فیملی نیم دینا ہے, پھر آپ نے اس کی ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے. ٹھیک ہے. ایز پر پاسپورٹ دینا آپ نے. اس کا پھر سیم کوشچن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کے ساتھ نہیں رہتا, آپ کے یو کے ٹریول کرے گا, یو کے ٹریول نہیں کرے گا, نہیں رہتا تو نو, اگر آپ کے ساتھ رہتا تو اس کو یس کر دیں. میں نے کہا نو, تو آپ کو پھر جیسے نو کریں گے تو آپ کو پھر ایڈریس دینا جہاں پہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کرنٹلی رہتا ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ایڈریس ٹائپ کر دیتا ہوں. میں نے اسٹریٹ ٹائپ کر دی, آپ نے سٹی ٹائپ کر دیا. پنجاب میں نے یعنی کہ صبح لکھ دیا کہ پنجاب میں, لاہور پنجاب میں. پوسٹل کوڈ اف اپلیکیبل ہے تو کنٹری میں نے پاکستان سلیکٹ کیا. اب آپ کے یو کے ٹریول کریں گے یا نہیں کریں گے. میں نے یو کے ٹریول کریں گے, سیو کنٹینیو کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگلا آپ نے ایڈ کرنا ہے. میں نے کہا یس, میرے پاس ایک اور بھی ڈیپینڈ ہے. میں نے کہا کہ میری وائف ہے, ان کا آپ کو فرسٹ نیم لکھنا ہے, پھر آپ نے اس کا فیملی نیم یا لاسٹ نیم جس کو کہنے آپ نے لکھنا ہے پاسپورٹ کے مطابق. ڈیٹ آف برتھ آپ نے انٹر کرنی ہے. اس کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے. اس کے بعد وہی کوشچن کہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں یا نہیں رہتی. میں نے کہا نو. آپ کو پھر جو ہے پاکستان کا ان کا ایڈریس ٹائپ کرنا ہے, جہاں پہ بھی وہ رہتی ہیں ان کا ایڈریس دینا ہے. میں اسٹریٹ ٹائپ کر دیتا ہوں. اس کے بعد سٹی نیم, پھر آپ کو اس کا بتانا ہے کون سا صوبہ ہے. پھر پوسٹل کوڈ آپ کو پتا تو لکھ دیں. پھر آپ نے کنٹری سلیکٹ کرنا ہے. پھر وہی کوشچن کہ آپ کے ساتھ جھک کے جانا ہے یا نہیں جانا. میں نے کہا نو, اور 7 کنٹینیو کر دیا. اس کے بعد اگر ڈیپینڈنٹ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر لیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر آپ ادھر نو پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے. میں نے کہا میں نہیں کرنا چاہتا, 7 کنٹینیو کر دیا. اب آپ سے وہ آپ کے پیرنٹس کی ڈیٹیل مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں سیو کر کے, ریٹرن ٹو دس اپلیکیشن لیٹر, جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اپلیکیشن سیو پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپشن ہوتی ہے کہ جب آپ فل کر رہے ہیں اور آپ نے کدھر کام جانا بعد میں اس کو فل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اپلیکیشن اس کو لیٹر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرتے ہیں کہ وہ لنک جنریٹ کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ آپ کو جتنی آپ نے اپلیکیشن کا حصہ یعنی کہ فل کر لیا اس کی ایک آپ کو پی ڈی ایف بنا دیتا ہے. آپ یہاں سے لنک کو سیو کر لیں. آپ اس کو ای میل لنک کو بھیج سکتے ہیں, اور یہاں سے آپ اپنا جتنا آپ نے فارم فل کیا اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ڈاؤن لوڈ کیا اس میں کیا کیا مسٹیکس ہیں. اگر بعد میں کام کرنا چاہتے ہو آپ اس کو سائن آؤٹ کر دیں گے تو آپ کے اپلیکیشن سائن آؤٹ ہو جائے گی. آپ دوبارہ اس لنک پہ کو براؤزر میں ٹائپ کر کے انٹر کریں تو وہ وہیں سے اپلیکیشن شروع ہوگی جہاں پہ آپ نے ختم کی تھی. آپ براؤزر میں لنک ٹائپ کریں گے, آپ اس کا پاسورڈ دیں گے تو وہ وہاں سے شروع کر دے گا اپلیکیشن جہاں پہ آپ نے لاسٹ ٹائم چھوڑی تھی. تو میں نے ریٹرن ٹو یور اپلیکیشن پہ کلک کیا تو میرے پاس جو ہے واپس اسی ڈیٹیل پہ آ گیا جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا. ٹھیک ہے.
यहाँ पे हम अपने पेरेंट्स की डिटेल इंटर करेंगे. मैंने मदर पे क्लिक किया. उसके बाद आपने अपनी वालदा का जो है पासपोर्ट एज पर पासपोर्ट और एज पर ID कार्ड जो आप अपना लास्ट नेम टाइप करेंगे. इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ देंगे. फिर इनकी नेशनलिटी आप टाइप करेंगे कि मैंने कहा पाकिस्तान. यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या उनकी जो नेशनलिटी है वो सेम रही है अब तक. अगर तो सेम है तो यस. अगर किसी की यानी कि वालदा या वालिद की नेशनलिटी किसी और कंट्री की भी रही है तो वो यहाँ पे कहेगा नो और फिर उस कंट्री का नाम मेंशन करेगा. अगर वो सेम है तो फिर आप यस करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे. ठीक है. उसके बाद आप फादर की डिटेल ऐड करेंगे. सेम फादर का फर्स्ट नेम लिखेंगे. उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम लिखेंगे या फैमिली नेम. अगर कि आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे. यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद हम उनकी नेशनलिटी टाइप करेंगे कि पास कौन सी नेशनलिटी है. यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि उनकी जो नेशनलिटी है वो सेम रही है या उनके पास भी दूसरी नेशनलिटी है. इसमें देखेंगे. उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. नेक्स्ट फॉर्म पे आ जाएंगे. इसमें वो आपसे पूछता है कि आपकी जो फैमिली है कोई भी मेंबर यूके में रहता है, कोई भी रिलेटिव आपका वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे यस करना. अगर नहीं रहता तो आपको नो पे क्लिक करना. जैसे मैंने कहा मेरा कोई भी वहाँ पे नहीं रहता तो मैंने नो और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया. नेक्स्ट पेज है. नेक्स्ट पेज पे वो आपसे पूछता है कि आपका जो ट्रैवलिंग एज ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, कि आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं. अगर तो आप ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं यस कहेंगे. उसके बारे में देखेंगे मगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे तो आप नो और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे. इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपके साथ कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है दूसरा. अगर तो आपके साथ कोई दूसरा पर्सन ट्रैवल कर रहा है जो आप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, यानी कि आपका वाइफ बच्चे आपके डिपेंडेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे. जैसे आप किसी दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी और पर्सन के साथ ट्रैवल करते हो तो आप उसको यस लिखेंगे. अगर आप नहीं कर रहे तो आप इधर सिंपल नो लिख देंगे. मैं इधर नो और उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ. आपसे अकोमोडेशन को पूछता है कि आपको पता है कि आपने यूके में किस जगह पे स्टे करना है. अगर तो आपको नहीं पता तो नो लिखेंगे. अगर आपको पता है तो फिर आप यस लिखेंगे. मैं तो यस और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ. अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे. इसमें अब आपने जो अकोमोडेशन का बताया था अब आपने उसकी डिटेल लिखनी है. मैंने क्योंकि होटल में स्टे करना है तो मैं तो होटल का नाम, किसी दोस्त की तरफ आपने रुकना है तो दोस्त का नाम लिखेंगे. जैसे मैंने लिखा कि वहाँ पर मेरा दोस्त है तो मैं उसका एड्रेस लिख सकता हूँ अपने दोस्त का. अगर आप नहीं है तो मैंने इधर होटल का नाम लिख दिया कि मैं हॉलीडे इन एक्सप्रेस में स्टे करूँगा. ठीक है. उसके बाद वो आपसे होटल का जो है एड्रेस पूछेगा. ये होटल जो है किस एड्रेस पर है. आप यहाँ पे अपने होटल का एड्रेस टाइप करेंगे. ये आपने यूके का एड्रेस देना है. ठीक है. आप स्ट्रीट टाइप करेंगे. फिर आप सिटी, जिस होटल में आपका सिटी है. जब आप होटल बुक करेंगे, होटल बुकिंग की मैंने वीडियो डाली हुई है जिसने जाकर देख सकता है कि आप कैसे होटल बुक करेंगे प्री कैंसलेशन के साथ और पे एट प्रॉपर्टी के ऑप्शन के साथ. ठीक है. उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा जो इस होटल में जो स्टे है किस डेट से लेकर किस डेट तक हम इस होटल में से स्टे करेंगे. ठीक है. अगर आपके पास ज़्यादा होटल तो आप वो होटल भी ऐड करेंगे. यानी कि मैं इस होटल में 10 से लेकर 15 तक स्टे करूँगा. ठीक है. यानी कि मैं 5 डेज इस होटल में स्टे करूँगा. उसे हम 7 कंटिन्यू कर देते हैं. इसके बाद आपसे पूछेगा कि अदर अकोमोडेशन यूके का. तो मेरा 15 दिन का प्लान था, 5 दिन मैंने एंट्री कर दी. अब बाकी 10 दिन की मैं उसको स्टे के बारे में बताऊँगा. मैं 10 दिन इन होटल्स में स्टे करूँगा. अगर आपका स्टे एक ही होटल में है तो फिर आप फुल डे वहीं पे लिख देंगे और आप इधर नो कर देंगे. अगर मैंने क्योंकि 2 होटल लिए इसलिए मैं यहाँ पे यस और फिर मैं 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा. अच्छा, अब मैं अपने सेकंड होटल की डिटेल यहाँ पे इंटर करूँगा. मैं सेकंड होटल का नाम लिख दूँगा कि मैं सेकंड होटल मेरा ये है. इसके बाद होटल के बाद मैं उसका एड्रेस लिखूँगा कि मेरा ये होटल किस जगह पर. उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस एंट्री कर देंगे. फिर आप सिटी ऐड कर देंगे. पोस्टल कोड आपको पता है होटल बुकिंग के वक्त ऊपर लिखा होता है उन्होंने होटल के साथ. यूके में पोस्टल कोड ज़्यादा चलता है. पोस्टल कोड आप एंट्री करेंगे. उसके बाद आप कब से कब तक इस होटल में स्टे करेंगे आपको वो लिखना है. मेरा 15 तक पहले था, मैंने कहा 15 से 25 मैंने इस होटल में स्टे करना. मेरे प्लान के मुताबिक क्योंकि मैंने 2 होटलों में स्टे करना इसलिए मैंने पहले होटल का नाम लिखा 10 से 15, फिर मैंने 15 से 25 का दूसरा होटल डाल दिया. अब हम 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा कि आपके और भी कोई है. मैंने कहा नो, 7 कंटिन्यू, क्योंकि मैंने अब किसी और होटल में स्टे नहीं करना. इसके बाद वो नेक्स्ट पेज पे आएगा कि आपने उसको यूके ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है कि आपने यूके कितनी दफ़ा ट्रैवल किया है आखिरी 10 सालों में. ठीक है. आपको नंबर ऑफ
29 बताने کا آپ کتنی دفعہ یو کے آپ نے انٹر کی ہے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ نے اس کو اسٹیمیشن یعنی کہ بتا سکتے ہیں کہ میں 2 یا 3 دفعہ کوئی دفعہ بندے کو یاد نہیں رہتا. میں نے کیونکہ ایک دفعہ ٹریول کیا ہے, میں نے ایک دفعہ لکھا, میں اسے 7 کنٹینیو کر سکتا ہوں. اس کے بعد پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے تھے. میں نے کہا ٹوریزم کے لیے آیا تھا. آپ سے منتھ پوچھا کس منتھ آیا تھا. میں نے کہا میں 2019 میں جون میں آیا تھا. بتانا کہ آپ نے یو کے میں کتنا دیر اسٹے کیا. میں کوئی 4 دن اسٹے کرتے 4 دن لکھ دیے. اس کے بعد آپ سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں. اس کے بعد آپ نے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا. میں نے کہا نو, سیو اینڈ کنٹینیو. اس کے بعد آپ کا کوئی انشورنس نمبر ہے. میں نے کہا نو. یہ سب یو کے کی انفارمیشن ہے. یو کے میں میڈیکل, یو کے میں انشورنس نمبر, آپ کا یو کے کا آپ کا ڈرائیونگ لائسنس. میں نے کہا میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے. آپ نے کوئی پبلک فنڈ سے کچھ لیا. میں نے آج تک یو کے پبلک فنڈ سے کچھ نہیں لیا. آپ نو, وہ سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے. اس کے بعد ہم اس میں دیکھیں اس گے کے بعد یو کے ویزا اپلیکیشن. آپ نے اس سے پہلے آپ کو جو یو کے کا ویزا ہے وہ ایشو ہوا. میں نے کہا یس. یعنی کہ 10 سال کا آپ سرکار کو وہ پوچھا کس ڈیٹ میں آپ کو ویزا ایشو ہوا تھا. میں نے کہا مجھے مئی میں ویزا ایشو ہوا تھا. سیو اینڈ کنٹینیو کلک کر دیں. نیکسٹ ون وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی یو کے میں رہنے کے لیے, اگر تو آپ نے کبھی یو کے میں رہنے کے لیے اپلائی کیا تو آپ یس کریں گے. اگر آپ نے یو کے میں رہنے کے لیے اپلائی نہیں کیا تو آپ اس کو نو پہ کلک کریں گے. میں نے کہا نو, اور میں نے سیو اینڈ کنٹینیو کر دیا. یہاں پہ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ وہ کرے کہ آپ نے کتنا فائدہ ٹریول کیا. میں نے کہا کہ میں نے 2 to 5 ٹائم کیا, یا میں نے کہا میں یو ایس اے گیا ہوں ٹوریزم پرپز کے لیے. کب گئے تھے میں نے اس کو بتا دیا کہ میں 6 مہینے میں گیا ہوں, اور میں 2024 میں وزٹ کیا. کتنے دن کے لیے. میں نے کہا جی میں 14 دن کے لیے گیا. سیو اینڈ کنٹینیو کر دیا. پھر آپ سے پوچھا اس کے علاوہ. میں نے کہا میں کینیڈا گیا. پوچھا کہ کب. میں نے کہا تو جون میں. میں نے یہ لکھا. کتنے دن کے لیے ٹریول کیا. میں نے کہا 7 دن کے لیے ٹریول کیا. سیو اینڈ کنٹینیو لکھ دیا. اب وہ ادھر وہ خیر میں ریزن لکھنا بھول گیا تھا تو میں نے اس کو ریزن کیا, تو اس نے کیونکہ پرائیویٹ دیا کہ آپ کو اس کا ریزن لکھنا ہے. میں سیو اینڈ کنٹینیو کیا. اب وہ آپ سے پوچھا کہ اس کے علاوہ باقی دنیا میں آپ نے کہاں کہاں پہ ٹریول کیا لاسٹ 10 ایئرس میں. ٹھیک ہے, جس میں یہ آپ کا یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ شامل نہ ہو. میں نے کہا یس میں نے ٹریول کیا. آپ اس کو یہاں پہ بتانے کا میں کس کنٹری میں. میں ملیشیا میں گیا تھا ٹوریزم کے لیے. اس کے بعد ہم اس میں کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک آپ گئے تھے. میں نے ایک ڈیٹ لکھ دی کہ میں اس ڈیٹ کو میں نے ملیشیا میں ٹریول کیا تھا. کہ کب تک آپ گئے تھے وہ ڈیٹ میں نے لکھ دی. میں نے کہا 7 کنٹری میں. اس کے علاوہ اگلی کنٹری میں. میں نے کہا یس میں اس اگلی کنٹری میں بھی گیا ہوں. میں نے کہا جی میں عمان گیا. ٹھیک ہے, کس مقصد کے. میں ٹوریزم کے لیے. کب سے کب تک. آپ نے ڈیٹ لکھی کہ میری یہ ڈیٹ انٹری تھی جو آپ کی عمان کی, اور یہ میری ڈیٹ کی. اب میں نے اپنی ایگزٹ لکھ دی کہ میں کب عمان سے باہر گیا تھا. 2 دن کے لیے گیا تھا. میں نے وہ لکھ دیا, ٹائپ کر دیا. سیو اینڈ کنٹینیو کر دیا. اگر آپ کی اور بھی ٹریول ہسٹری تو آپ اس کو یس کر لیں گے. اگر آپ کے پاس وہ ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو آپ نو پہ کلک کریں گے اور سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے. آپ کے پاس نیکسٹ پیج آ جائے گا آپ کی امیگریشن ہسٹری کا. اب یہاں پہ اپنے ریفیوزل لکھنے کہ آپ کے پاس پہلے کوئی ویزا ریفیوز ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو نو, اگر ہے تو آپ یس اور سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے. یہاں پہ آ جائیں گے جو ہے امیگریشن پرابلم, یعنی کہ اس میں آپ نے ویزا ریفیوزل کی ڈیٹیل دینی ہے کہ آپ کا جو ویزا ریفیوز ہوا اس کی ریزن کیا تھی. ویزا ریفیوز ہوا, آپ کی بارڈر انٹری ریفیوز ہوئی, یا آپ کا جو ہے اسٹے ریفیوز ہوا, اسائلم ریفیوز ہوا, جو بھی آپ کے ساتھ امیگریشن پرابلمز رہی ہیں آپ نے اس فارم میں وہ انٹر کرنا ہے. کوشش کریں کہ آپ اس میں سچ بتائیں, کیونکہ ان کو پاس جو ہے نا آپ کی امیگریشن ہسٹری آ جاتی ہے, کیونکہ یہ لوگ ڈاٹا شیئر کرتے ہیں. کوئی ویزا آفیسر ہو سکتا ہے کہ اس کو اگنور کر دے, مگر کئی ویزا آفیسر اگنور نہیں کرتے. وہ اپنے سسٹم میں پھر لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندے نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے, اس کی ریفیوزل سی اس نے ہمیں بتائی نہیں. ویزا بھی ریفیوز ہوگا, بعد میں آپ کو آنے والے وقتوں میں جو ویزا ہوگا وہ ملنا بھی مشکل ہو جائے گا. میرے پاس ایک ریفیوزل یونائٹیڈ کنگڈم کی ہے. میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں یونائٹیڈ کنگڈم کی کہ میری جو اپلیکیشن ہے وہ ریفیوز ہوئی تھی. میں یہاں سے یونائٹیڈ کنگڈم آف گریٹ بریٹن سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ میری اپلیکیشن ریفیوز ہوئی تھی. اب وہ پوچھ رہا ہے نیچے کہ آپ نے اس کے خلاف اپیل کی تھی. میں نے کہا میں اس کے خلاف اپیل نہیں کی تھی. اب وہ کس ڈیٹ کو ریجیکٹ ہوئی تھی اپلیکیشن, اپائنٹمنٹ کیسے لیں گے. میں نے وہ ڈیٹ لکھ دی کہ میرا یہ مہینہ تھا اور یہ میرا یہ تھا. اب وہ پوچھا کہ ڈیٹیل کیا ہوا تھا. تو اگر آپ کے پاس لیٹر ہے تو آپ اس کا لیٹر ٹائپ کر سکتے ہیں کہ دونوں ڈیٹیلس لکھی ہے. تو میں سمپل ہی دیتا ہوں کہ جو میرا وزٹ ویزا اپلیکیشن تھی وہ ریفیوز ہوئی تھی. میں سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں. اس کے بعد کسی اور کنٹری کی. میں نے کہا میری اور کسی کنٹری کی ریفیوزل نہیں ہے. سیو اینڈ کنٹینیو. اس کو کبھی آپ نے یو کے کا لات ہو رہا ہے, یہ موسٹلی نو رہتے ہیں. میں نے کہا نو, سیو اینڈ کنٹینیو. ادر پلینٹیز میں نے کہا نو, سیو اینڈ کنٹینیو. اس کے بعد ورک رینک کا پوچھ رہے ہیں, میں نے کہا نو, تو ہم سیو اینڈ کنٹینیو کر دیتے ہیں. نیکسٹ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز
یہ تمام آپ کی نو ہوں گی. آئی ہیو ریڈ آل کر کے آپ اس کو سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے. یہ موسٹلی چیزیں آپ کی نو ہی رہیں گی. نیکسٹ کسی آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے, یہ بھی آپ کی نو رہے گی. اور نیا فارم ہے جس میں پرسن آف گڈ کریکٹر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, موسٹلی نو ہی کریں گے اور ہم سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے. اب آپ سے امپلائمنٹ ہسٹری پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کبھی آرم فورسز میں, انٹیلیجنس سروسز میں یا کسی اور جگہ پہ آپ نے کام کیا. اگر تو آپ نے کام کیا اور سیکورٹی اس کے فورسز بعد میں ہم کافی یس اس لکھیں میں گے, اس کی دیکھیں گے ڈیٹیل نہیں کیا تو آئی ہیو ناٹ فار سیو اینڈ کنٹینیو. اس کے بعد نیا فارم آتا ہے جس میں آپ سے ایڈیشنل انفارمیشن پوچھتا ہے آپ کی اپلیکیشن کے بارے میں. اس سے پہلے ہم نے کچھ انفارمیشن دی تھی, پرپز آف وزٹ بتایا تھا. اب آپ کے کچھ انفارمیشن رہ گئی ہے کیونکہ وہ وہاں پہ 500 کریکٹرس تھے. یہاں پہ آپ کو 1000 کریکٹر مور دیتا ہے کہ آپ اس میں اور لکھ سکیں. تو آپ اپنی اپلیکیشن کے بارے میں جو سپورٹ کرنے کے بارے میں کہ جو آپ کا کیس اسٹرانگ ہو, آپ کچھ لکھنا چاہتے تو آپ یہاں پہ ایڈ کر, نہیں لکھنا چاہتے آپ سمپل سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے. آپ میں یہاں پہ تو سے اور انفارمیشن ٹائپ کروں گا, یعنی کہ اپنی جاب میں نے ایکسٹرا سے نوٹ پیڈ میں کہ میں نے سو لی ہے, میں یہاں پہ کاپی پیسٹ کروں گا, آپ کو کچھ انفارمیشن لکھوں گا تو اس کے بعد ہم سیو اینڈ کنٹینیو کریں گے. یعنی یہ اس میں ایڈیشنل یا فردر انفارمیشن میں نے ایڈ کر دی ہے. تقریباً 85 کریکٹرز ابھی بھی باقی ہیں. تو اس کے بعد ہم سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس اپلیکیشن تمام آ گئی ہے کہ جتنے میں ہم نے فارم فل کیے ہیں, اب وہ یہاں پہ آپ کو ہر فارم شو کر رہا ہے کہ آپ اپنے جو آنسر دیے ہیں اپنے وہ چیک کر لیں. کسی کو چینج کرنا ہے آپ چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ جیسے میں نے اس کو کہا کہ یہ نمبر چینج کرنا ہے, میں نے کلک کیا, اس کے بعد میں نے اس کو نمبر کو چینج کر سیو کیا, تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے نمبر چینج ہے. آپ کسی بھی انفارمیشن کو یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاسپورٹ کی ڈیٹیل آ رہی ہے, اس کے چینج بعد کرنا ہم چاہتے ہیں, اس میں پاسپورٹ دیکھیں کلک گے کریں. اور میں نے یہاں پہ کہا کہ یہ میرا پاسپورٹ کا نمبر یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, سیو اینڈ ایگزٹ کر دیا, آپ کی ڈیٹیل اپڈیٹ ہوگی. یہاں پہ آپ اپنا اپلیکیشن کو پراپر ریویو کریں گے. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے چینج کرنا آپ اس کو چینج کریں گے, ٹھیک ہے. کہ مجھے یہ انفارمیشن آپ کی رانگ, آپ اس کو چینج کر لیں. کسی انفارمیشن کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہم یا کسی کو ایڈٹ کرنا آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ سبمیشن سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایک دوسرے فارم میں پیسے لیں گے. ریویو کی آپشن دیتا ہے کہ آپ اس کو ریویو کریں, چینج کرنا ہے آپ چینج کر لیں, ٹھیک ہے. کیونکہ میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری جو وائف ہے وہ میرے ساتھ رہتی ہے, تو اس کو میں نے کیونکہ اپڈیٹ کرنا ہے. تو میں نے جب چینج پہ کلک کیا تو یہ میں یس پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو کر دوں گا. کسی ایک ڈیپینڈنٹ کو آپ نے ریموو کرنا ہے تو آپ سمپل ریموو پر کلک کریں گے تو وہ ڈیپینڈنٹ ریموو ہو جائے گا. اگر آپ نے کسی ڈیپینڈنٹ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر, تو آپ سمپل ایڈ ڈیپینڈنٹ پہ کلک کر کے تو آپ نیا ڈیپینڈنٹ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی کوئی ٹریول ہسٹری بھول گئے ایڈ کرنا تو آپ دوبارہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. سمپل آپ ایڈ ادر پہ کلک کریں, آپ دوبارہ چلے جائیں گے ٹریول ہسٹری پہ, آپ یہاں پہ ٹائپ کریں. میں نے ترکی ٹائپ کیا, میں نے اس میں یونائٹیڈ عرب ایمریٹ ٹائپ کیا, میں نے کہ وہ ٹوریزم پرپز کے لیے کہ کب گئے تھے آپ. میں نے اس میں ڈیٹیل لی تھی کہ میں نے جو جون میں ٹریول کیا تھا 2012 میں. اس کے بعد آپ لکھ دیں کتنے دن کے لیے آپ گئے تھے, میں نے لکھا کہ میں 8 دن کے لیے گیا تھا, سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں. اگر آپ نے اپنا پورا فارم اچھی طرح ریویو کر لیا ہے اور تمام انفارمیشن کریکٹ ہے تو پھر ہم کے کیا بعد کریں گے, اس ہم کو اس میں دیکھیں گے کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے. مینڈیٹری ڈاکومنٹس میں پاسپورٹ میرے پاس ہے, کلک چیک کر دیا میں نے. میرے پاس بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہے, میں نے وہ بھی ٹک کر دیا. میرے پاس سعودیہ کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہے, میں نے وہ بھی ٹک کر دیا. اس کے بعد انویٹیشن ہے, اگر آپ کے پاس انویٹیشن ہے, میں نے کہا میرے پاس انویٹیشن بھی ہے, میں نے اس کو بھی ٹک کر دیا. میں نے کیونکہ انویٹیشن بیس پہ اپلائی نہیں کرنا, تو اب یہ انویٹیشن جو ہے اس کو میں نے ریموو کرنی ہے اس آپشن کو, ٹھیک ہے. اوپر جائیں, اوپر جا کے میں کیا کروں گا, اپلیکیشن پہ کلک کر دوں گا. دوسرے فارم میں پیسے لیں گے. جب میں اپلیکیشن پہ کلک کروں گا تو میں کیونکہ پیچھے آ گیا ہوں, تو اب میں یہاں پہ دیکھوں گا کہ میں نے جو اپنا پرپز بتایا تھا وزٹ وہ کدھر ہے, ٹھیک ہے. آپ نیچے اسکرول کریں گے تو نیچے آپ کا آ جائے گا کہ ٹریول انفارمیشن, ٹھیک ہے. ٹریول انفارمیشن میں آپ جائیں گے اور چینج کر دیں گے وزٹنگ فرینڈ. تو میں ادھر کر دوں سمپل ٹورسٹ. یہاں سے میں ٹورسٹ کی آپشن سلیکٹ کروں گا, اس کے بعد میں سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دوں گا. دوبارہ سے ڈاکومنٹس پر آ جائیں گے. یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ پہلے جو آپ کو چوتھے نمبر پہ آپشن آ رہی تھی انویٹیشن کی, اب وہ نہیں آ رہی. اب آپ پاسپورٹ ایویڈینس اور اپنے ریزیڈنٹ اقامے کو ٹک کر دیں گے اور اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو پہ آپ کلک کر دیں گے. اس کے بعد ڈکلیریشن پہ آ جائیں گے. اس کے بعد آپ نیچے اسکرول کریں گے, اس کے بعد آپ چیک باکس کلک کریں گے, آئی کنفرم ڈیٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ مجھے یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ایکسیپٹیڈ ہے. کرنا پھر آپ سیو اینڈ کنٹینیو بٹن پر اس کلک کے کر بعد دیں گے. ہم اس میں دیکھیں گے
اس کے بعد آپ کے پاس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا سیکنڈ پیج آ جائے گا. اس میں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کنفرم کرتے ہیں کہ آپ 18 سال سے اوپر ہیں. یہ یعنی کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے. 18 سال سے کم جو ہے اپلیکینٹ ہے یا کوئی پیرنٹس اپلیکیشن آپ پیرنٹس کر رہے ہیں تو آپ پیرنٹس کی آپشن سلیکٹ کریں گے. بچوں کے لیے اپنے لیے آپ 18 سلیکٹ کریں گے. کسی اور بہاف اپلیکیشن سبمٹ کریں تو آپ لاسٹ آپشن سلیکٹ کریں گے. کیونکہ میں خود اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر رہا ہوں تو میں سلیکٹ کروں گا کہ آئی ایم دا اپلیکینٹ ایج 18 اور اوور. اگر میں بچوں کی کروں گا تو میں ایز اے پیرنٹ کروں گا. تو میں نے پہلی آپشن سلیکٹ کیا. اس کے بعد میں آئی ایکسیپٹ دا ابو جو اوپر لکھا ہوا مجھے منظور ہے اور میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد آپ کو وہ ایک دفعہ ریویو کر رہا ہے, ڈکلیریشن دے رہا ہے, اس کو کنٹینیو کر دیں گے. اس کے بعد وہ نیکسٹ پیج پہ آ جائے گا. یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کی ویزا آپشن جو ہے اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی. آپ 6 مہینے کا ویزا لینا چاہتے ہیں, 2 سال کا, 5 کا, 10 کا. اچھا, یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کو پہلا ویزا ملتا ہے وہ 6 مہینے کا ملتا ہے. 2 سال کے ویزے کے لیے آپ کو اسٹرانگ ریزن دینی پڑتی ہے کہ آپ کیوں بار بار یو کے جائیں گے اور آپ کو 2 سال کا ویزا چاہیے. 6 سے 5 سال کے لیے بھی آپ کو اسٹرانگ ریزن دینی ہے. 10 ایئرس کے لیے بھی آپ کو اسٹرانگ ریزن دینی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے 6 مہینے کا اپلائی کر لیں. جب آپ کو 6 مہینے کا ویزا گرانٹ ہو جائے کیونکہ یہ منیمم ہے, اس کے بعد آپ 2 سال, 5 سال, 10 سال کا اپلائی کریں. مگر فرسٹ ٹائم آپ کے پاس کوئی کتنا اسٹرانگ ویزا نہیں ہوتا تو آپ 6 مہینے کا اپلائی کریں. سیکنڈ ٹائم آپ جو ہے 2 سال کا اپلائی کر سکتے ہیں. موسٹلی 2 سال, 5 سال, 10 سال کا کیا ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز اپلائی کرتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بچہ ہے میرا, وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے یا میں اپنے بچے کو ملنے جا رہا ہوں تو میں پھر لانگ ٹرم ویزا اپلائی کر لیتا ہوں کہ مجھے کیونکہ بار بار جانا ہوتا ہے تو مجھے 2 سال کا ویزا دیا جائے یا 5 سال کا یا 10 سال کا. ٹھیک ہے, مگر آپ ایز اے ٹورسٹ ہیں تو آپ کو 2 سال کا ویزا اپلائی کریں تو اس میں ریجیکشن کے چانس ہے. تو آپ اس کو منیمم پہ فرسٹ جائیں کہ مجھے 6 مہینے کا ویزا دیں. اس کے بعد آپ جو ہے 2 سال یا 5 سال ٹرائی کریں. ہم 6 مہینے کی آپشن کے ساتھ سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو فارم آئے گا وہ آئے گا آپ کو ویزا فیس سے ریلیٹڈ کہ جو آپ کا ویزا فیس ہے وہ کتنی ہے. جب میں نے 6 مہینے کا ویزا سلیکٹ کیا تو میرے پاس اس نے 155 USD لکھ کر دے دیا. اور اس کے بعد اس نے لکھ دیا کہ آپ کو جو 15 دن کے ورکنگ ڈیز میں آپ کا جو ہے وہ ڈیسیجن بھی آ جائے گا جب آپ بایو میٹرک کے بعد. ہم اپلیکیشن کو یہاں پہ سیو اگر کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پیمنٹ ہم بعد میں کریں تو آپ سمپل ریٹرن ٹو دس اپلیکیشن لیٹر پہ کلک کریں گے. آپ کو وہ ایک لنک دے دے گا, آپ اس لنک کو اپنے ای میل پہ سینڈ کر لیں تاکہ آپ کے پاس وہ سیف ہو جائے گا کہ وہاں سے آپ دوبارہ اپلیکیشن کو ریٹریو کر سکیں گے. اور آپ کے پاس پی ڈی ایف میں ایک کاپی بھی شو کر دے گا جو آپ کی اپلیکیشن آپ نے سبمٹ کیا اس کی پی ڈی ایف کاپی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مجھے کیونکہ اس اپلیکیشن کی پیمنٹ دینی ہے تو میں اس لیے ریٹرن ٹو یور اپلیکیشن کہ میں اپنی اپلیکیشن پہ واپس جانا چاہتا ہوں تو میں اس پہ کلک کروں گا تو مجھے یہ دوبارہ پیمنٹ والے پیج پہ لے آئے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کروں گا تو مجھے یہ جو ہے چیک آؤٹ پہ لے جائے گا. جو میرا چیک آؤٹ کا پیج ہے یہ مجھے اس پہ لے جائے گا. اگر آپ ویزا لینتھ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ چینج ویزا لینتھ پہ کلک کریں گے تو آپ ویزا لینتھ چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے. آپ نیکسٹ فارم پہ آئیں گے, یہاں پہ کنٹینیو ٹو ورلڈ پے کریں گے یعنی کہ جو انہوں نے چیک آؤٹ سسٹم ہے وہ ورلڈ پے کا لگا ہوا ہے. آپ اس پہ کلک کریں گے, آپ ورلڈ پے کے چیک آؤٹ سسٹم پر آ جائیں گے. یہاں پہ آپ جو ہے اس کو بتائیں گے آپ نے پیمنٹ کس میتھڈ سے دینی ہے. آپ کو جی پے سے دینی ہے, گوگل پے سے, کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنی ہے, آپ کو پے پال سے کرنی ہے. میں جو پیمنٹ ہے وہ کریڈٹ کارڈ سے کروں گا. یعنی کریڈٹ کارڈ کی آپشن سلیکٹ کی تو وہ نیکسٹ پیج پر آ جائے گا. اب نیکسٹ پیج میں کیا ہے, آپ کو آپ کا کریڈٹ کارڈ کا نمبر انٹر کرنا ہے جس کے نام پر آپ وہ ڈیٹیل دینی ہے, آپ کو ایکسپائری ڈیٹ دینی ہے, آپ کو سی وی ایس کوڈ دینا ہے. تو آپ نے یہ ڈیٹیل انٹر کر کے آپ نے میک پیمنٹ پر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد وہ پروسیس کرے گا کچھ, آپ اپنا او ٹی پی انٹر کریں گے, اس کے بعد کنفرم کریں گے. اس کے بعد وہ آپ کی جو ہے پیمنٹ پروسیس کرنا شروع کر دے گا. پیمنٹ پروسیس کے بعد آپ کے پاس میسج آ جائے گا کہ آپ کی پیمنٹ سکسیسفل ہو گئی ہے. ایک پی ڈی ایف بنا کر پرنٹ لے لیں گے جو ہمارے پاس پیمنٹ کی ریسیپٹ آئی ہے. اس کے بعد ہم سیو اینڈ کنٹینیو ٹو فائنل ٹاسک پر کلک کریں گے. وہ ہمیں ایک اگلے پیج پہ لے جائے گا. یہاں پہ فردر ایکشن آپ نے جو ڈاکومنٹس کی چیک لسٹ آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پرووائڈ ڈاکومنٹس اینڈ بایو میٹرک کی آپ نے ارینجمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بٹن دیا پہلا چیک لسٹ کا, پھر پرووائڈ ڈاکومنٹس اینڈ بایو میٹرک کا. اس کے بعد نیچے آپشنل ایکشن ہے, اس میں ہے ڈاؤن لوڈ اے کاپی آف یور اپلیکیشن فارم. جو آپ نے اپلیکیشن فارم سبمٹ کیا ہے اس کی کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے یہاں سے. ٹھیک ہے, اور اس نے نیچے ڈیٹ بھی لکھا کہ یہ جو اپلیکیشن فارم ہے آپ کا اس ڈیٹ تک اویلیبل ہے. میں ڈاؤن لوڈ چیک لسٹ پہ کلک کرتا ہوں تاکہ میں جو چیک لسٹ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکوں. میری چیک لسٹ ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے. اس کو میں نے پی ڈی ایف میں جا کے ایڈٹ کر لیا کیونکہ جو ڈاکومنٹس میں لگا رہا ہوں ساتھ
मैंने वो चेक लिस्ट में टिक मार्क कर दिया, जो डॉक्यूमेंट्स नीचे थे एडिशनल उनको मैंने लिख दिया कि मैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपनी चेक लिस्ट में लगा रहा हूँ। हम अपनी चेक लिस्ट की तरफ आते हैं कि चेक लिस्ट में क्या था। देखिए चेक लिस्ट है, इसमें ऊपर बारकोड लगा हुआ है, मैंने उसको हाइड कर दिया। नीचे इसमें स्टैंडर्ड वीज़ा लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट है वो आपने विजिटर वीज़ा 6 महीने का है। एप्लीकेंट की डिटेल्स बता रहा है आपको। उसके बाद आपको नीचे आ रहा है कि आपको बता रहा है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से लगाने हैं। छोटा वो मैंने साल का मैं उसको टिक मार्क कर दिया। उसके बाद नीचे आ रहा है कि आपने फंड्स जो है मैंने कहा वो भी टिक मार्क कर दिया, मैंने फंड्स जो है वो लगा दिए साथ। उसके बाद आपका इकामे की कॉपी है, कोई मैंने सऊदीया से अप्लाई किया तो इकामे की कॉपी है रेजिडेंट परमिट की। दुबई से करेंगे तो दुबई का रेजिडेंट परमिट मैंने वो भी साल का। अगर इन्विटेशन होता तो यहाँ पे इन्विटेशन होता, मैं उसको भी टिक कर देता। मैंने इन्विटेशन को हटा दिया था, यहाँ पे इन्विटेशन नहीं है। अगले पेज पे आते हैं तो ये आता है यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स। अब अदर डॉक्यूमेंट्स क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको टाइप किया पीडीएफ में, एडिट कर लिया। आप जितने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे आप साथ आप उसको मेंशन कर देंगे कि मैंने कवर लेटर, कंपनी लेटर, सैलरी स्लिप, एग्जिट एंट्री, तमाम डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए वो मैंने लिखकर आगे टिक कर दिए। मैंने लिखा है कि इसमें ये मैंने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए। तो ये चेक लिस्ट आपको से सिर्फ डीएफएस वाले लेंगे, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे रिसीव नहीं करेंगे। इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन की कॉपी डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए आप जैसे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। मैंने तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली थी, तो उसके बाद मैंने इसको पीडीएफ में ओपन किया। इसमें मैंने बारकोड को ख़त्म कर दिया। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैसे होती है, यानी जब सबमिशन के बाद कैसे एप्लीकेशन आपके पास आती है। अच्छा, ये जो आपकी एप्लीकेशन नंबर होता है वो जीएफ से शुरू करता है, GWF से। मैंने जैसे 31,350 जो है मैंने लिखा कि मेरे पास सेविंग है 4000, मैं वहाँ पे जो है खर्च करना चाह रहा हूँ। और जो मैं ईच मंथ में जो स्पेंड करता हूँ, मैं 57,500 में स्पेंड करता हूँ ईच मंथ। ये मैंने अपनी सैलरी के हिसाब से लिखा, जो मेरे बैंक स्टेटमेंट से पैसे गए हैं उनके मुताबिक मैंने ये लिखा है। और ये एप्लीकेशन आप सेव करके रखने की, जब आप नेक्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके पास आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए कि जो आपने पहले एप्लीकेशन में क्या लिखा था, आप क्या लिखा है। और ये एप्लीकेशन वीएफएस वाले आपसे नहीं देंगे, तो वो सिर्फ चेकलिस्ट लेते हैं आपसे। इसके बाद हम चलते हैं कि अब हमने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। ये हम प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स पे क्लिक करेंगे, हमें वो अगले पेज पे ले जाएगा, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद वो वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे आ जाएगा, जहाँ पे ऑटोमेटिक उसने आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, आपका ईमेल लिखा होगा। अच्छा, हम इसमें क्या करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे। सऊदी अरेबिया कंट्री मैंने पहले कि सऊदीया में मैंने किस जगह पे वीएफएस में जाना है, मैं वो अपना सेंटर सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आप जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये पेज है, ये आपकी अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम का है। हम यहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट करेंगे, हमें कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 21 सेलेक्ट किया। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आपको अवेलेबल स्लॉट शो कर रहा होगा, आप अपनी अवेलेबल स्लॉट देखिए। आपको मजीद स्लॉट नीचे जाना तो आप लोड मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे और भी अवेलेबल स्लॉट शो कर देगा। एक स्लॉट सेलेक्ट कर लिया कि मुझे जो है 12 बजे की अपॉइंटमेंट चाहिए या मुझे 11:20 की अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपसे आ जाएगा कि वीएफएस की आपको सर्विसेज कौन-कौन सी चाहिए। गोल्ड प्रीमियम पैकेज, स्टूडेंट पैकेज, मुख्तलिफ के मुख्तलिफ चार्जेस हैं। मुझे सिर्फ एसएमएस की सर्विस चाहिए, मैंने उसको क्लिक किया और उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको शो कर रहा है कि जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की फीस है वो $102 है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करूँगा, उसके बाद मैं फिर पे ऑनलाइन पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद वो कंफर्मेशन पेज पे चल जाएगा पेमेंट, मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद वो चेकआउट पेज पर आ जाएगा। चेकआउट के पेज पर मैं वही आपका कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड टाइप करूँगा। उसके बाद मैं पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा। मैं ओटीपी एंटर करके कन्फर्म पर क्लिक कर दूँगा। जैसे पेमेंट की कंफर्मेशन हो जाएगी तो आपके पास एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो उसकी पेमेंट हो गई है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि सेल्फ अपलोड, क्या आप डॉक्यूमेंट्स खुद अपलोड करना चाहते हैं? मैं कहूँगा येस आई विल डू। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको उसने तमाम हेड दिखा दिया कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स किधर अपलोड करना है। मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो मैं अपनी विंडो से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकूँगा। मुझे जैसे अकोमोडेशन अपडेट करना है, आप इसमें ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर तरतीब से डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं नंबरिंग लगाकर, कंसेंट लेटर, इकामा। आप भी ऐसे पहले डॉक्यूमेंट्स को एक अरेंज कर लीजिएगा ताकि आपको अपलोड करने में आसानी रहे। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, अकोमोडेशन का, टिकट, होटल बुकिंग मैंने सेलेक्ट कर ली। मैंने स्पीड से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए क्योंकि उसमें टाइम लगता है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, यानी कि आप देखें आपके पास बैंक स्टेटमेंट अपलोड है, आपके पास जो है पासपोर्ट अपलोड है, आपके पास तमाम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड है।
अच्छा, ऊपर एरर जो आया हुआ है वो आया हुआ है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 5 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते उनकी साइज़। आपको 5 MB से डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है वो कम रखना है, ठीक है? तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके हेड में अपलोड कर देने हैं। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड अपलोड पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पे मुझे तमाम अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स की वो लिस्ट दिखाएगा, जैसे अकोमोडेशन उसने दिखाया कि आपने 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। अगर आप मज़ीद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं, आप अपलोड मोर फाइल कह देंगे, सेव हो चुके हैं। इसमें से डिलीट नहीं हो सकते, जो आप अपलोड कर देंगे वो कर देंगे, डिलीट नहीं होते, ठीक है? हम बैक टू माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे। हम ये डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, यहाँ पे मैनेज अपॉइंटमेंट का वो शो कर रहा है, प्रिंट कर सकते अपॉइंटमेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्रिंट अपॉइंटमेंट लेटर पर क्लिक करेंगे इस पे, तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। अपॉइंटमेंट अगर रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर सकते हैं। रीसेंट कंफर्मेशन लेटर पे क्लिक करें तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दोबारा ईमेल कर देगा। अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट लेटर हमारे पास कैसे आता है। ये हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर है, उसका कंफर्मेशन का मैंने बारकोड खत्म कर दिया। तो इसमें ये है कि आपको शो करता है कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है, आपका एप्लीकेशन नंबर कौन सा है, आपकी किस डेट को अपॉइंटमेंट, इसके बगैर आपको वीएफएस में एंट्री नहीं देंगे। आप जब नीचे जाते हैं तो आपको दिखाता है कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं वीएफएस में। उन तमाम की एक लिस्ट आपकी अपॉइंटमेंट लेटर पर भी होती है। आप ये अपॉइंटमेंट लेकर जाएँगे, इसके साथ अपनी चेकलिस्ट लेकर जाएँगे, इसके साथ आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स ले जाएँगे। अगर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता है तो देख सकता है, मगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते क्योंकि आपने अपलोड कर दिए हैं। यहाँ मैं आपको एक कवर लेटर का सैंपल दिखा रहा हूँ कि ये कवर लेटर आपका होता कैसे है। कवर लेटर के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा, इसमें मगर काफ़ी कुछ मैं फिर भी कवर करूँगा। कवर लेटर बताऊँगा उसका सैंपल कैसे होगा, क्योंकि प्रोफाइल टू प्रोफाइल चेंज होगा। ये एक जनरल कवर लेटर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कवर लेटर में मैंने इसमें एक मेंशन किया है कि पर्पस ऑफ विजिट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अवेलेबल फंड का ज़िक्र किया गया है। अवेलेबल फंड का ज़िक्र किया गया, उसकी सैलरी का ज़िक्र किया कि उसकी सैलरी कितनी है। सैलरी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दिखाया गया, उसके बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा डिपॉज़िट अगर आया उसको यहाँ पे ब्रीफ किया गया कि एक्स्ट्रा डिपॉजिट किस डेट को क्यों आए, ठीक है? इसका होम कंट्री के साथ टाई शो की गई हैं, रेज़िडेंट कंट्री के साथ टाई शो की गई हैं। उसमें उसकी प्रॉपर्टी का ज़िक्र किया गया और एंड में जो कवर लेटर के एंड में एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाई गई है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं कौन-कौन से एप्लीकेंट अटैच किए हैं। ये सब कुछ हमने इस कवर लेटर में मेंशन किया है। तो यहाँ पे सिर्फ़ आपको एक सैंपल बताया है, आपको कवर लेटर की एक वीडियो रहता जो मैं अपलोड कर दूँगा। उस वीडियो में तफ़सील से देखेंगे कवर लेटर को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ़ हमने एक जनरल कवर लेटर का एक व्यू दिया कि कवर लेटर कैसा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे।